आज़ाद जम्मू और कश्मीर में कालदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सरबराह शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी। इस गिरफ्तारी की वीडियो देखिए। ये गिरफ्तारी हुई कैसे, कहां से हुई? इस गिरफ्तारी में कई निशानियां हैं अकल वालों के लिए। यहाँ पर 10 नुकात ऐसे हैं जिनको समझना, जिनको जानना बेहद ज़रूरी है। आइए चलते हैं आज़ाद कश्मीर की तरफ, देखते हैं कि शौकत नवाज की गिरफ्तारी कैसे हुई, क्यों हुई, इसके पस मंज़र में क्या है और इसके आगे क्या हो सकता है। रियासत क्या सोच रही है, रियासत के साथ मुकालमा कैसे होगा, मामला कैसे तय पाएंगे, मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजव अली खान अपने वीलॉग के साथ। और बहुत ही अहम मौजू है क्योंकि हम आज़ाद जम्मू और कश्मीर को बहुत अहम समझते हैं, अपनी शाहरग समझते हैं। और आप यही समझें कि जब हम अपनी शाहरग के हवाले से बात करते हैं, उसमें अगर दर्द है, उसमें अगर तकलीफ़ है, अगर वहाँ कोई मसला है तो हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। शौकत नवाज मीर जो कि अवामी मसाइल लेकर उठे और उन्होंने, ठीक है, एक कामयाबी मिली उनको, रियासत ने उनको एक रास्ता दिया, उनको बड़ी सहूलत दी गई, जैसे बिजली 3 रुपये यूनिट मिल गई, जैसे इसके साथ साथ आटा जो था 1000 रुपये मन मिल गया, इसके साथ साथ और बहुत सारी सहूलियात, चीज़ें, वो सारा कुछ हो गया। लेकिन वो तो दौर गुज़र गया और बात जो थी वो अवामी सहूलतों से आगे बढ़ते हुए मेरा ख्याल है कि कश्मीर का रिश्ता, आज़ाद कश्मीर का रिश्ता मकबूजा कश्मीर से तोड़ने और पाकिस्तान से तोड़ने तक पहुंच गई। यहाँ पर 10 अहम नुकात हैं इस गिरफ्तारी के हवाले से। और सबसे पहला नुक्ता ये है कि आपने ये वीडियो देखी, बड़ा दावा किया जा रहा था कि अवामी एक्शन कमेटी को, जो कि कालदम करार दी जा चुकी है, उसको बड़ी अवामी हमायत हासिल है और शौकत नवाज मीर जो हैं वो अपने हामियों के साथ और बहुत बड़ी तादाद में हामियों के साथ कहीं पर मौजूद हैं। लेकिन पता चला कि ये शख्स तो एक जंगल में छुपा हुआ था, जो कि आप देख रहे हैं कि मुजफ्फराबाद और ज़िला बाग की सरहद के पास एक धीर कोट का जो इलाका है, वहाँ पर ये अकेला ही तकरीबन आप ये समझ लें कि वहाँ पर छुपा हुआ था। और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कोई चोर छुपता है, जिस तरह कोई मफरूर छुपता है, जिस तरह कोई कातिल छुपता है, ये उसी तरह रियासती इदारों से, हुकूमत से, पुलिस से, फ़ौज से, सिक्योरिटी फोर्सेस से छुप कर भागा हुआ था। यानी कि ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि इसके साथ सैकड़ों और हज़ारों लोग मौजूद थे। ये वाज़ेह हो गया। ये वीडियो आप देख लीजिए, पता चला कि कोई इसको पनाह देने के लिए तैयार नहीं था। सोशल मीडिया पर आप पीटीआई के हामी, भारत के हामी, बाकी इस तरह के अकाउंट्स को देख लीजिए, उनके दावे एक तरफ कर दीजिए, लेकिन आप हकीकत को देखिए। ये अकेला था, ये अकेला है, ये अकेला रहेगा। इसके साथ ही दूसरा नुक्ता ये कि इस जब गिरफ्तारी की इतला आई तो एक बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया। कहा गया कि जनाब बड़ी मज़ाहमत हुई, वहाँ पर तो गोलियाँ चल गईं और लोग जो थे अपनी आज़ादी के लिए, अपने हकूक़ के लिए। कौन सी आज़ादी यार, किस किस्म की आज़ादी? आज़ाद कश्मीर से बढ़कर आज़ाद कौन है? किसी को शक है तो मकबूजा कश्मीर के साथ कंपैरिजन करके देख ले। खैर चलें, मैं जिस बात को, दूसरे नुक्ते को वाज़ेह करना चाह रहा हूँ कि ये भी प्रोपेगेंडा साबित हुआ। उसी किस्म का प्रोपेगेंडा जिस तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ डी चौक के हवाले से करती रही, जिस तरह एक और मजहबी तंजीम जो है उसने कामोकी के हवाले से किया। ना कोई वहाँ पर मज़ाहमत है, ना वहाँ पर कोई गोलियाँ चल रही हैं, ना वहाँ पर कोई आप ये कहें कि कोई फसाद है, कोई बड़ा हंगामा है, कुछ भी नहीं है। बड़े आराम के साथ जिस तरह एक चोर को पकड़ा जाता है, छुपे हुए चोर को, एक चूहे को उसके बिल से निकाल लिया जाता है, उस तरह निकाल लिया गया। यहाँ पर तीसरा नुक्ता बहुत ज़्यादा अहम है जो कि इस गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ है और आपको इस पर गौर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये समझते हैं कि ये कोई हकूक़ की जंग है या आज़ादी की जंग है, तो एक चीज़ आप जान लीजिए कि आपने एहतजाज करना है, आपको इख्तलाफ का हक हासिल है। आप हुकूमत से, आप इवन हत्ता के फ़ौज से, रियासत से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो इख्तलाफ पुरतशद्दुद नहीं होगा। वो पाकिस्तान के नज़रिए, पाकिस्तान की बुनियाद, पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ नहीं होगा। अब ऐसे किसी बंदे से बात नहीं होगी। ये रियासत का फ़ैसला है। जो ताकत से बात करेगा, जो तशद्दुद से बात करेगा, जो पाकिस्तान के बुनियादी नज़रिए के ख़िलाफ़ जाकर पाकिस्तान को तोड़ने की बात करेगा, यही वजह है कि इमरान खान से भी बात नहीं हुई, बात नहीं हो रही, क्योंकि उसने जो कुछ कहा, जो कुछ किया, वो आपके सामने है। मैं 9 मई से लेकर शेख मुजीब को हीरो बनाने तक बाकी चीज़ों पर नहीं जाना चाहता, मेरा ये मौजू नहीं है इस वक्त। लेकिन मैं यहाँ पर
دلیل دینا چاہ رہا ہوں، ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ طاقت کے ذریعے بات کریں گے، منطق پر نہیں کریں گے، اصول پر نہیں کریں گے، قانون پر نہیں کریں گے، اخلاقیات پر نہیں کریں گے، عوام کے مفاد پر نہیں کریں گے، بلکہ سازش پر کریں گے، تو پھر یہی ہوگا، بات نہیں ہوگی۔ بات پاکستان کی بات کرنے والوں سے ہوگی، اس میں جن کو شکایت ہے ان سے ہوگی، اس سے ہٹ کر نہیں ہوگی۔ میرا چوتھا نقطہ بہت اہم ہے اور میں اپنے آزاد کشمیر کے بہنوں اور بھائیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ذرا غور کیجئے گا۔ ریاست نے آپ کو موقع دیا، آپ نے احتجاج کیا، آپ کو 3 روپے فی یونٹ بجلی دے دی گئی۔ آپ نے احتجاج کیا تو آپ کو 1000 روپے کا 20 کلو کا تھیلا دے دیا گیا، 2000 روپے من آٹا دے دیا گیا۔ حالانکہ یہ تو پنجاب کے کسان کو خود اس کے گھر پر بھی نہیں پڑتا کہ اتنا ریٹ جو ہے اس پر آپ کو دیا گیا۔ آپ نے ایک موقع ضائع کر دیا، آپ نے اس محبت کو ضائع کر دیا، اس خلوص کو ضائع کر دیا، اس قربانی کو ضائع کر دیا، بلکہ ان تمام چیزوں کو، یہ مال، یہ پیسے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یار۔ آپ ذرا غور کریں، آپ نے ضائع کس چیز کو کیا؟ ہم نے اپنے بیٹے قربان کیے، ہم نے آپ کو آزادی دلائی، ہم نے آپ کے لیے اپنے بیٹوں کو وہاں پر بھیجا، جہاد کے لیے بھیجا، آزادی کے لیے بھیجا۔ آپ نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ آپ نے تو اپنا مقبوضہ کشمیر سے رشتہ توڑ دیا۔ اس کی بنیاد پر یہ جو سیٹوں کا مسئلہ ہے، حل کرتے، بیٹھتے، پارلیمنٹ میں جاتے، ضائع کر دیا آپ نے۔ میرا 5واں نقطہ ایک مرتبہ پھر جو ہے انہی لوگوں کے لیے ہے جو سازش کرنا چاہتے ہیں، جو فتنہ فساد کی طرف جانا چاہتے ہیں، جو غداری کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ تو میں 5ویں نقطے میں آپ کو کچھ مثالیں ایک مرتبہ پھر یہاں پر دینا چاہ رہا ہوں، بہت مرتبہ بات کر چکا۔ عمران خان اس کی واضح مثال ہیں۔ آپ پاکستانی سیاستدان ہیں، پاکستانی بن کر سوچیں، پاکستان کے بارے میں سوچیں، پاکستان کو ڈیفالٹ نہ کریں، پاکستان کی افواج پر حملے نہ کریں، پاکستان کے حوالے سے جو پاکستان کو توڑنے والے، پاکستان کے غدار ہیں، ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوں، شیخ مجیب کو ہیرو نہ بنائیں، تو پھر آپ جو ہے آگے بڑھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ بات ہوگی آئین کے دائرے میں، بات ہوگی پاکستان کی حدود کے دائرے میں، پاکستان کے عوام کے مفاد کے دائرے میں۔ یہی جو فارمولہ ہے ہم مارنگ بلوچ پر بھی لگا سکتے ہیں، ایمان مزاری پر بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ BLA کی دہشت گردی کی حمایت نہ کریں، بلوچستان کے حقوق کی بات کریں، اس کے لیے سیاسی تحریک چلائیں۔ لیکن اگر جعفر ایکسپریس پہ حملہ ہوتا ہے، اگر کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر حملہ ہوتا ہے، اگر بنو کینٹ پر حملہ ہوتا ہے، اگر اس کے ساتھ ہی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پنجابیوں کے شناختی کارڈ دیکھ کر ان کو گولیاں مار دی جائیں اور آپ خاموش رہیں، اس پر اس کی نفی نہ کریں، اس کی مخالفت نہ کریں، تو پھر بات نہیں ہوگی، اس سے آگے بات نہیں ہو سکتی۔ میں پھر کاموکی والے واقعے کی بات کروں گا کہ وہاں پر بھی جو ہے بات ہونی چاہیے تھی، سیاست پر بات ہونی چاہیے تھی۔ یہ جو آپ نے جو کچھ کیا تھا، طاقت سے بات نہیں ہوگی، طاقت کا جواب پھر طاقت ہی ہوگا۔ میرا 6واں نقطہ جو ہے وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے اعتراض کے حوالے سے ہے کہ آپ شوکت نواز میر کی گرفتاری پر اعتراض کرتے ہیں، تو کیا آپ اس تمام واردات پہ اعتراض نہیں کرتے جس سے کشمیریوں کو اس وقت امن و امان سے محروم کیا جا رہا ہے، ان کو کاروبار سے محروم کیا جا رہا ہے، ان کو سیاحت سے محروم کیا جا رہا ہے، بدماشی ہو رہی ہے، غنڈہ گردی ہو رہی ہے، اور پھر اس طرف کیوں آپ دوسری طرف آپ سید علی گیلانی کو ساری عمر برسا برس جو ہے زیر حراست رکھا گیا۔ یاسین ملک دیکھیے آپ اس وقت زیر حراست ہیں اور جیل میں ہیں۔ آسیہ اندرابی کو جس طرح سزا دی گئی، وہاں پر آپ کو انسانی حقوق زیادہ یاد آنے چاہیے۔ یہاں پر تو فتنے اور فساد کا مسئلہ ہے، یہاں پر تو حقوق لے کر، مال لے کر، سب کچھ لے کر آگے سے آنکھیں دکھانے کا مسئلہ ہے۔ یہ تو پاکستان کے ساتھ پاکستانیوں کی قربانیوں کی توہین ہے۔ جو انسانی حقوق ہوتے ہیں وہ صرف انتشاریوں کے نہیں ہوتے، فسادیوں کے نہیں ہوتے، غداروں کے نہیں ہوتے۔ انسانی حقوق جو ہوتے ہیں وہ مظلوموں کے، ان کے متاثرہ لوگوں کے بھی ہوتے ہیں۔ جو حقوق ہوتے ہیں وہ ریاست کے بھی ہوتے ہیں، ریاست کے عوام کے بھی ہوتے ہیں، ان بچوں کے بھی ہوتے ہیں جن کا مستقبل یہ تباہ کر رہے ہیں۔ میرا 7واں نقطہ یہ ہے کہ اس وقت بات کی جا رہی ہے احتجاج کے حوالے سے، رد عمل کے حوالے سے، تو مجھے یہ کہنا ہے کہ امن کی طرف واپس آئیں، مذاکرات کریں، بات چیت کریں۔ بار بار کہا گیا آپ کو کہ آپ پارلیمنٹ میں جو آل پارٹیز کانفرنس ایوان وزیر اعظم میں ہوئی تھی اس میں اپنا موقف دے دیں۔ آپ سے کہا گیا کہ آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ میں چلے جائیں۔ آپ سے کہا گیا کہ آپ الیکشن لڑ لیں، جمہوری طریقے سے آئیں، اکثریت لے کر آئیں، اپنی مرضی کا آئین بنا لیں، یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کا حق ہے۔ لیکن اگر آپ یہاں پر سیاست کے ذریعے بات نہیں کرتے، یہاں پر آپ عدالت کے ذریعے بات نہیں کرتے، یہاں پر آپ انتخابات اور جمہوریت کے ذریعے بات نہیں کرتے، تو پھر آپ بات کس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں؟ پھر اس کا جواب تو کچھ اور ہی ہوگا۔ جی ہاں، طاقت کا جواب طاقت ہی ہوتا ہے۔ میرا 8واں نقطہ یہ ہے کہ اس تمام صورتحال کے باوجود اب جو فیصلہ ہوگا وہ عدالت کے ذریعے ہی ہوگا۔
عمران خان کا فیصلہ بھی عدالت کے ذریعے ہوا، ماہرنگ بلوچ اور ایمان مزاری کا فیصلہ بھی عدالت کے ذریعے ہوا، باقی تمام فیصلے بھی عدالت کے ذریعے ہوئے، تو شوکت نواز میر کا فیصلہ بھی عدالت کرے گی، آئین کرے گا، قانون کرے گا، ریاست کے مفادات کریں گے، عوام کے مفادات کریں گے، پاکستان کا نظریہ کرے گا، آزاد کشمیر جس کے بارے میں ہم نعرہ لگاتے ہیں، کشمیر بنے گا پاکستان، یہ نعرہ کرے گا فیصلہ۔ اب یہ کوئی اگر چاہتے اس وقت فورسز تو باقاعدہ طور پر اس کو گولی بھی مار سکتے تھے، میں اس کی حمایت بالکل نہیں کرتا، لیکن ہوا کیا، آپ کے سامنے آیا کہ اس کی گرفتاری ہوئی باقاعدہ طور پہ قانون کے مطابق، اور یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ ریاست کا مقدمہ مضبوط ہے، وہ غلط بات نہیں کر رہی، وہ دلیل کے ذریعے، منطق کے ذریعے، مکالمے کے ذریعے، قانون کے ذریعے آگے بڑھ سکتی ہے۔ تو آپ بھی بڑھیں نا اس طرح، مکالمہ کریں، بھاگتے کیوں ہیں، ڈرتے کیوں ہیں؟ میرا 9واں نقطہ جو ہے، ایک اور ہمارا پرانا دکھ ہے، اس کو ہم پھر بار بار یاد کرتے ہیں، شیخ مجیب والا، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ اگر اس وقت اگرتلا کیس میں جب شیخ مجیب کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس وقت عدالتیں انسانی حقوق کا بڑا نعرہ نہ لگاتی، ذوالفقار علی بھٹو جو کہ اس وقت اپوزیشن میں تھے، وہ اگر بڑی مہم نہ چلاتے کہ جناب اس کو رہا کر دیا جائے شیخ مجیب کو، اور اس کو انسانی حقوق، آئینی حقوق، سیاسی حقوق، پتہ نہیں کون کون سے حقوق کا یہاں پر جو ہے لالی پاپ دے کر اور جھوٹا ایک پروپیگنڈا کر کے اس کو رہا نہ کروایا جاتا، تو شیخ مجیب جو ہے وہ ڈمپ ہو گیا تھا، وہ رک گیا تھا، وہ پکڑا گیا تھا۔ اور جب یہ لوگ پکڑے جاتے ہیں تو یقینی طور پر ان کی نیٹ ورکنگ متاثر ہوتی ہے، ان کی سیاست متاثر ہوتی ہے، ان کے رابطے متاثر ہوتے ہیں، ان کی سازشیں متاثر ہوتی ہیں، یہ سارا کچھ متاثر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ سبق سیکھتے تاریخ سے، شیخ مجیب سے، اور اس کو نہ چھوڑا جاتا، وہ بعد میں نہ دندناتا پھرتا، تو ٹھیک ہو گیا تھا سارا کچھ، اور یہاں پر بھی ٹھیک ہونے کی امید ہے۔ اور میرا 10واں اور آخری نقطہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر صرف جغرافیے کی بات نہیں ہے، آزاد کشمیر نظریے کی بات ہے، آزاد کشمیر جو ہے وہ کشمیریوں کی بات ہے۔ اور جب ہم ان کشمیریوں کی بات کرتے ہیں جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، ہم ان کی نفی نہیں کر سکتے، ہم اس نعرے سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے، اس کا کوئی ساتھی پاکستان کے حوالے سے بھاڑ میں جائے جیسے گھٹیا الفاظ استعمال کرتا ہے، تو مجھے جواب میں یہ کہنا ہے کہ بھاڑ میں تم جاؤ گے، ہم یہ نعرہ لگاتے رہیں گے، کشمیر بنے گا پاکستان۔ اور مجھے پوری امید ہے کشمیر کے 90% سے زیادہ عوام جو ہیں وہ پاکستان کے حق میں ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے، بالکل پتہ ہے ان کو کہ آزاد کشمیر کا راستہ، اس کی منزل، اس کا سب کچھ پاکستان کے ساتھ ہے۔ وہ مقبوضہ کشمیر سے الگ ہو کر، ٹوٹ کر، پاکستان سے ٹوٹ کر وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ بڑے مجبور، بڑے لاچار ہو جائیں گے، وہ نہیں جائیں گے اس طرح، وہ سب جانتے ہیں، وہ سب سمجھتے ہیں۔ لہٰذا میرا خیال ہے کہ شوکت نواز میر کو عدالت کے ذریعے منطقی انجام تک پہنچانا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام کو بھی جو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک گروہ کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، ڈنڈے کے ذریعے، تشدد کے ذریعے، بلیک میلنگ کے ذریعے، پاکستان کو توڑنے کی دھمکیوں کے ذریعے، پاکستان کے خلاف نعرے لگا کر، جذباتیت پھیلا کر یہاں پر کوئی اپنا الو سیدھا کر سکتے ہیں، تو ہم اس الو کو بھی سیدھا کرنا جانتے ہیں، پہلے بھی کیے ہیں، یہ بھی ہو جائے گا۔